अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दुरे शहवार और आज दिल पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ शहाब करनी साहब वॉशिंगटन से ज्वाइन करेंगे। शहाब करनी साहब का एक लंबा सफर है अमेरिका में सियासी और सिफारती हलकों में काम करने का। आज हम उनसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शहाब करनी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम दुरे शहवार, हाउ आर यू? सर आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी। सर चलें गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाइडेन की नई टीम के साथ अब आप कहाँ जा रहे हैं? अमेरिकन पॉलिटिक्स और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में बताइए कि वो क्या मोड़ ले रहे हैं, क्या चीज नई है और क्या तब्दीलियां हैं। बहुत शुक्रिया दुरे शहवार। जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो देख रहे हैं अमेरिका में और पाकिस्तान में, उनके लिए एक जो वाज़ेह फर्क है। आपका सवाल था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि सिर्फ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में एक पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, जो डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हमारे जो देखने वाले सुनने वाले, उनको एक बुनियादी फर्क पता होना चाहिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान। रिपब्लिकन पार्टी के जो हैवी डोनर बेस रहा है ट्रेडिशनली, वो रहे हैं आर्म्स एंड एमुनिशन के सौदागर, जो दुनिया भर में जंगें करवा के अपना आर्म और एमुनिशन बेचते हैं। तो अगर आप गौर कीजिएगा कि जब भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स आई और व्हाइट हाउस में, खासकर अमेरिका में, तो यहाँ पेंटागन कहलाता है जो इनका डिफेंस का डिपार्टमेंट है। तो पिंडी कहलाता है जहाँ हमारे फौजी रहते हैं और हमारे फौजी डिसीजन मेकिंग के जनरल्स। तो पिंडी और पेंटागन की रिलेशनशिप बहुत ऊपर चली जाती है जब डेमोक्रेटिक पार्टी का बंदा व्हाइट हाउस में बैठा हो। क्यों? उसमें किक बैक्स मिलती हैं, कैश फ्लो एनहांस हो जाता है आर्म्स और एमुनिशन में। ये वाज़ेह फर्क है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविल राइट्स के ऊपर और जो जमहूरियत को फॉलो करते हैं दुनिया भर में ममालिक, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये वाज़ेह फर्क हमें पता होना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने में, जबकि सेनेट भी उनके पास है और हाउस भी है, वी नीड टू बी डिफरेंट बैक होम इन पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट सर, इसको बताने के लिए थैंक्स। अच्छा सर, इसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्या दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आपके ख्याल में अफराद पर मबनी है या रियासतों के मफाद पर मबनी है? जी देखिए, इसमें रियासतों का मफाद ही टॉप प्रायोरिटी होता है सफारती ताल्लुकात के। लेकिन क्योंकि हमारा जो आपका सवाल है वो पाकिस्तान के हवाले से है और मेरा जवाब भी उसी हवाले से कि यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप, किसी मुल्क की रिलेशनशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उस मुल्क का बैक होम माशी तौर पे मजबूत होना टर्म्स को डिक्टेट करता है। अगर पाकिस्तान अपने पैरों पे इकोनॉमिकली मजबूत नहीं होगा, आप कितनी भी सफारतकारी कर लीजिए, कितनी तस्वीरें खिंचवा लीजिए, कितने भी डोनेशन दे दीजिए अमेरिकन सिस्टम में, कोई काम नहीं आएगा अनलेस बैक होम यानी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। वहीं आप पूरे प्राइड के साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि आपके ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ, चाहे जाए कि अमेरिका क्यों ना हो, उनके साथ किन टर्म्स के ऊपर इस्तवार होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। आप कह रहे हैं कि मजबूत होने चाहिए एक कंट्री को इटसेल्फ, तो सर उसमें थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली? जी देखिए, क्योंकि अमेरिका क्या ऑफर करता है, अमेरिका दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जो बेहतरीन तालीम, एजुकेशन का एज है, रिसर्च का एज है हर सेक्टर में। तो हमें बजाय ये आर्म्स एंड एमुनिशन की कोलैबोरेशन के, हमें तालीम के शोबे में, हमें हेल्थ के सेक्टर में, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में अमेरिका के साथ ज्वाइंट वेंचर पे जाना चाहिए। वही पाकिस्तान के लिए सेहतमंद रुझान होगा, बजाय इसके कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं कि हमें कहाँ से कौन सा फायदा होगा माली तौर पे, अमेरिकन डॉलर मिलेंगे और हम लेंगे डेवलपमेंट के नाम पे और खर्च कर देंगे किसी और जगह के ऊपर। ये रुझान जो है पिछले तकरीबन 70 साल का, दैट हैज टू एंड।
کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے 22 کروڑ لوگوں کے حق میں نہیں ہے. تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ تعلیمی شعبے میں اپنا کولیبریشن بڑھائیے, ریسرچ میں بڑھائیے, ادارہ سازی, ہمارے یہاں ادارے نہیں ہیں, ہمارے یہاں شخصیات ہم نے بلڈ کی. یہ اس وقت جو انگریزوں کے زمانے کے جو فیوڈل فیملیز چل رہی تھی, ان کی 5ویں اور 6ٹھی جو وہ جنریشن ہے وہ ہمارے پارلیمنٹس میں بیٹھی ہوئی. That has to end. وہ جب ہوگی جب آپ ادارے بنائیں گے. ہمارے یہاں ادارے نہیں ہیں, شخصیات کی پوجا کرتے ہیں, شخصیات کے اوپر الیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. That has to end. امریکہ سے یہ سیکھیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک اور آپ سے میرا کوشچن ہے کہ B2B ڈپلومیسی سے کیا مراد ہے؟ یہ ٹرم کیا ڈیفائن کرتی ہے؟ جی, B2B کا مطلب ہے بزنس ٹو بزنس. بزنس ٹو بزنس, رائٹ. پاکستان میں ہم نے دیکھا, اور خاص کر جو یوتھ ہے, جو ینگ لوگ ہیں, جو 20 سے 35 کے درمیان ڈیموگرافک میں نے دیکھا کہ بہت تعلیم کے شعبے میں, ریسرچ کے اندر, IT کے اندر بڑا ایک زرخیز ڈیموگرافک ہے. دیٹ از مور دین 20%, مے بی 30% ان پاکستان. تو یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار میں امریکہ سے بہت مدد لی جا سکتی ہے, امریکن گورنمنٹ سے نہیں. جو امریکہ میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے, کامیاب ہوئے. اب میں بتائیے کہ پاکستان سے لوگ یہاں آئے 30 سال 35 سال پہلے, اور کچھ بھی لے کے نہیں آئے تھے, صرف تعلیم تھی. ان میں سے کچھ لوگ آج ملٹی ملینئر کیا, ایک بلینئر بنے. ایک مثال شاہد خان کی ہمارے پاس ہے, جو اس وقت 6 بلین سے اوپر ان کی ورث, 16 سال کی عمر میں امریکہ آئے. بے شمار ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے. میرا سوال یہ ہے دورے شہوار بیوی کہ وہ یہاں آ کے ایک مڈل کلاس کا بچہ کیسے کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ پاکستان میں آپ نے ان بچوں کو میرٹ پہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیے کامیاب ہونے. وہ کر لیجئے اور بیٹ سیکھیں کہ اپنے لوگوں سے سیکھیں, گورے سے نہیں, اپنے ہی پاکستانیوں سے سیکھیں کہ بھائی تم امریکہ گئے تھے کیسے کامیاب ہو گئے. یہ کہلاتی ہے B2B. ترقی کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو پازیٹیو بنائیں, ذہنوں میں سفر کریں, اور یہ B2B کا مطلب ہے. ہم ہر چیز کوئی امریکہ سے آتی ہے کہتے ہیں اچھا اس میں کوئی امریکہ کا ایجنڈا ہوگا, کوئی یہودی سازش ہوگی, کوئی CIA کا ایجنڈا ہوگا. یہ نیگیٹیوٹی اپنے دماغ سے نکالیں. یہاں جو پاکستان سے لوگ آئے پچھلے 40 سال میں اور بڑے کامیاب ہوئے, وہ CIA کی مدد سے نہیں ہوئے, وہ اپنی محنت سے ہوئے, اپنے حق حلال کی کمائی سے ہوئے. تو پہلے تو پاکستانیوں کے لیے, میرے بھائی بہنوں کے لیے پیغام ہے, اپنے ذہن سے سازشی تھیوریوں کو نکال دیں, کیونکہ آپ کا 70% وقت جو ہے وہ سازشیں دیکھنے میں اور سازشیں کرنے میں چلا جاتا ہے, اور دیٹ از ویری انہیلدی اینڈ انپروڈکٹیو. یہ ترکی کے اردغال کے ڈرامے دیکھ کے اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئے گی آپ کے اندر. جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا چاہیے, اور ہمیں اپنی اسکل ڈیولپمنٹ اور میرٹ کی اور اپنے ذہنوں کی کلیئرٹی کی طرف جانا چاہیے. بڑی زرخیز قوم ہے جی پاکستان کی, اور خاص کر جو ینگ ہمارے لوگ ہیں, دے ہیو اے ویری فرٹائل مائنڈ. اگر ان کو آپ میرٹ اور انوائرمنٹ پرووائڈ کیجئے تو وہ تو چاند کے اوپر جا کے پتہ نہیں کیا کیا تصویر کر لیں گے. تھینکس اے لاٹ سر. اوکے, سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ جیسے کہ ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ورلڈ آرڈر کی بھی بات کریں تو وہ بہت لوگوں کو دیٹس اے ویری کامن تھنگ کہ نظر آ رہا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی چینج. دوسرا یہ کہ چائنا اور امریکہ کی جو ترقی ہے اور اس کی ترقی میں یا ان کی کمپٹیشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کو کہاں, ویئر پاکستان اسٹینڈ. دیکھیے, ایک جو تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہے, خاص کر میں کہوں گا جو ہمارے ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں لوگ انوالو ہیں, اور زیادہ تر پنڈی میں ہے, فوجی جرنیل. کیونکہ انفارچونیٹلی کسی بھی ملک کی جو سفارتکاری ہوتی ہے, جو پبلک پالیسی ہوتی ہے, وہ سویلینز کا کام ہوتا ہے, خاص کر ڈپلومیسی. ہمارے ملک میں 60 سال سے اوپر فوجیوں کا غلبہ ہے, اکنامکس کے اندر, فارن پالیسی میں بہت زیادہ, اور باقی لوکل ایشوز کے اوپر بھی. اس چیز کو ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ یا تو ہم چائنا کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں.
بھائی آپ دونوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ جغرافیائی طور پہ ملتا ہے, ان کی اپنی نیڈز ہیں, آپ کی اپنی نیڈز ہیں, اور چائنا کے ساتھ جانے میں یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے دشمن ہو جائیں. آپ دونوں کے ساتھ بیلنس ڈپلومیسی رکھ سکتے ہیں. ایک جگہ سے آپ کی سرحدیں ملتی ہیں, منڈی ہیں, مارکیٹ, دوسری جگہ سے آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ملتی ہے. جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو تعلیم میں, ریسرچ میں, ہیلتھ میں اور بزنس کی جو نئے آئیڈیاز ہیں جو امریکہ پرووائڈ کر سکتا ہے وہ چائنا نہیں دے سکتا. اس وقت چائنا میں پچھلے 35 سال میں, 40 سال میں جو چینج آیا ہے مارکیٹ اکنامی کی طرف, وہ بھی امریکہ سے آئیڈیاز لیے ہیں. اور بی بی دریش احوال, ایک بڑا تاریخی حقیقت ہے کہ چائنا اور امریکہ کو ملانے میں پاکستان نے رول پلے کیا تھا. ان کو جو ڈاکٹر کسنجر کو بھیجا تھا 2 دن کے لیے چائنا, وہ سارا فیسیلیٹیٹ تو پاکستان نے کیا. چائنا جو سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہو رہا ہے اور مارکیٹ اکنامی کی طرف گیا امریکن آئیڈیاز کے ساتھ. علی بابا کیا ہے اس وقت, علی بابا سب سے بڑا نام ہے, علی بابا امریکہ کا ایجوکیٹڈ ہے, وہ یہاں سے آئیڈیاز لے کے چائنا گیا تھا. تو آپ ایک بیلنس اپروچ رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک کا دوست دوسرے کا دشمن ہونا ضروری نہیں ہے. سب کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنا انٹرسٹ پرائم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی پالیسی بہتر ہے. جی رائٹ. ایک اور ڈائریکشن ہے سٹیزنز ٹو سٹیزنز ڈپلومیسی. سر اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جو امریکہ میں لوگ ہیں, ہمیں فرق محسوس کرنا پڑے گا کہ یورپ, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گورا ایک جگہ سے سوچتا ہے, ایک طرح سے سوچتا ہے. نہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ جو گورا یورپ کا ہے اس کی مینٹالٹی امریکن مینٹالٹی سے بہت ڈفرینٹ ہے. امریکہ ایک وہ قوم ہے پوری دنیا میں جو دنیا بھر سے لوگ آئے, چاہے وہ گورے ہوں, کالے ہوں, براؤنز ہوں, وہ آئے, ایک میلٹنگ پاٹ کہلاتا ہے امریکہ کی. جی وہ آئے, دوسری جنریشن میں سب امریکن بن جاتے. یہاں کا بول چال, یہاں کا سوچنا, یہاں کا لباس, یہ یورپ سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو آپ ان کی اچھی چیزوں سے سوچیں, سمجھیں, اور اچھی چیزوں سے جب آپ سمجھیں گے, جب سٹیزن ٹو سٹیزن ایکسچینج پروگرام, ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگی, اس پروسیس کو ہم انہینس کریں گے بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان. اچھی چیزیں سیکھ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری چیزیں آپ ان سے سیکھیں, جو آپ کے مفاد میں ہو, اکنامی کے طور پہ, ہیلتھ کے طور پہ, تعلیم کے طور پہ. اچھی چیزیں لی جاتی ہیں اچھی قوموں سے, اور بری چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ امریکن انفلوئنس کے اندر آپ ہپ ہاپ کلچر کو پروموٹ کریں, نہیں. تو ڈونٹ گیٹ می رانگ, آپ وہ چیزیں لیجیے جس سے کہ آپ اوپر جا سکیں. وہ جب ہو سکتا ہے جب آپ سٹیزن ٹو سٹیزن ڈپلومیسی شروع کریں. ویری رائٹ. اوکے سر, another interesting question کہ پاکستانی امریکنز اور انڈین امریکنز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے کنٹریز کے لیے جو کہ لابنگ کی ہے ان پرسپیکٹو فار دیئر کنٹری. تو سر اس کے بارے میں بتائیے گا. جی اچھا سوال ہے دریش احوال. اس میں آپ کو بنیادی فرق محسوس کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہندوستان اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ادارے نہیں بلڈ کیے. پاکستان میں ہم نے شخصیات کے اوپر زور دیا, ہندوستان میں انسٹیٹیوشنز بلڈنگ ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہاں کی جو فرسٹ جنریشن یہاں آتی ہے امریکہ میں, وہ ان رولز کو فالو کرتے ہیں مین اسٹریم امریکن پولیٹکس میں انگیج ہونے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں, جو پہلی جنریشن ہے پاکستانیوں کی, وہ صرف خوش ہوتی ہے تصویر کھنچوا کے کسی بڑے گورے کے ساتھ یا گوری کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ذہن میں وہی غلامانہ ٹیبوز ہیں جو ہم آزاد تو ہو گئے گورے سے, لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 5ویں جنریشن انہی فیوڈل لارڈز کی ہمارے اوپر رول کر رہی ہے. انہوں نے ذہنی طور پہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑی. آج بھی امریکہ میں ہمارے پاکستانی جو ہیں پہلی جنریشن کے, وہ گورے اور گوریوں کے ساتھ تصویر کھنچوا کے سمجھتے ہیں زندگی ان کی جیون سفل ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ فرق ہے انڈین امریکنز میں اور پاکستانی امریکنز میں, کہ ہم امریکن سسٹم کو سمجھے ہی نہیں ہیں. جب سمجھے ہی نہیں, انگیج نہیں ہوتے. جب انگیج نہیں ہوتے تو فرق سب ظاہر.
تو سوائے تصویریں کھنچوانے کے اس کے آگے کوئی لابی ہمیں واشنگٹن میں افیکٹولی ملتی نہیں. دوسرا یہ رول ہوتا ہے سفارت کاروں کا, اور سفارت جو سفیر ہوتے ہیں ہمارے یا ایمبیسی میں لوگ کام کرتے ہیں کانسولیٹس میں, ان کا صرف ایک ہی فنکشن ہے کہ 3 سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے, 3 سال جب ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو گرین کارڈ کیسے ملے. نہ وہ پاکستان کے کاز کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, نہ کمیونٹی میں انوالو ہوتے ہیں. بڑی تلخ حقیقت ہے. جی اوکے, اور کوئی سوال جو ہے؟ جی سر, دس از دا لاسٹ ون. اوکے سر, آپ I-95 ٹی وی کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان پرسپیکٹو آف کنٹینٹ. سر آپ اس بارے میں بتائیے کہ I-95 کیسے ایک برج کا رول پلے کر سکتا ہے پاک یو ایس ریلیشن شپس بلڈنگ میں. جی بہت شکریہ. ہمارے جو لوگ انوالو ہیں, میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اپنے لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر, لیکن میری خواہش یہی ہے کہ ایسے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو یوز کیا جائے موسٹ افیکٹو ٹولز کے ذریعے, کہ جو اچھی چیزیں ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان, وہ نالج اور وہ ہمارا ایک پل یا لنکیج کا رول پلے کر سکیں. تو ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی میں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسے جو ینگ لوگ ہیں بیک ہوم پاکستان میں وہ بھی اس کا حصہ ہیں, اور بننا چاہیے, اور لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے. ہم یہی سب کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ صلاحیت دی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. یہ جو بیٹرمنٹ کا سفر ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گا, اور تھینکس فار یور ٹائم. اینڈ سر اتنی اچھی آپ نے جو ڈسکرپشن دی ہے کوشچنس کی, سر تھینکس اے لاٹ ونس اگین. اینڈ اس کے ساتھ ہی دل دل پاکستان کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ درشوار, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.